बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नौडेरो में जो है वो जलसा किया गया, जो कि बीबी शहीद की बरसी के हवाले से था। आज के दिन जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया था। सूबाई तातील थी। सरकारी और गैर सरकारी ऐसे इदारे जो कि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिंध हुकूमत के अंडर में हैं, उन तमाम में आज तातील का ऐलान किया गया था। एक बड़ा पावर शो देखने में आया और जो तकरीर की ज़रदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में। बहरहाल नाज़रीन, अब चूँकि कागज़ात नामज़दगी जो इलेक्शन 2024 के लिए भरे जा रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल के साथ जो कागज़ात नामज़दगी मंजूर होते जा रहे हैं, अब पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है, सवाए चंद ऐसे हलकों के जहाँ पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर नहीं हुए हैं या वो अपीलों में गए हैं। नाज़रीन, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो मीडिया टॉक की, और ख़ास तौर से पहले ये समझा जा रहा था कि जो एक इल्हाक़ या इत्तेहाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हो गया है, GDA भी उसमें शामिल है, JUIF भी इसमें शामिल है। तो जब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कराची से इलेक्शन लड़ने की बात की गई थी हल्का NA 242 पे, तो बड़े सवालात उठे थे, इसलिए कि इस हल्के से पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़ा क्लोज रहा और काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किए। और अब चूँकि फैक्शंस जो हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मिल चुके हैं, पहले PSP से इलेक्शन लड़ा था, तो अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और PSP के वोट मिला लिए जाएँ तो बासानी जो है यानी चाहे फैसल वाडा हों या वो कादिर खान मंदोखिल, उनको शिकस्त दी जा सकती थी। तो अभी बड़ा समझ में आता था, और एक महीने पहले से इस सीट का ऐलान कर दिया गया था। अब इस हवाले से जो है फिर एक और सीट पे भी जिस पे माजी में उसामा कादरी जो है ना वो MNA थे, उस सीट पे भी हल्के से भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पेपर्स भरे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी 242 से इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इत्तेहाद अब बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, या इत्तेहाद में रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे, हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तेहाद है भी या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं जी नहीं है, बस वर्बली एक यानी सेटलमेंट की बात है, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहते हैं सर आप? जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि जब मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत से एमकन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की मुलाकातें हुई तो ये तय हुआ था कि जनाब हम आइंदा आने वाली जो असेंबली होगी उसमें आगे मिलकर चलेंगे, और उसमें एमकेएम ने तो बड़ा क्लियर अपना एक प्रो पीपल अवामी एजेंडा रखा कि अजला को ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए ताकि वसाइल और सारी की सारी चीजें उन्हें मिल सकें और लोगों तक बेहतर सर्विस डिलीवरी हो, जिसमें हमने आईनी तरमीम प्रपोज की। जब ये मुलाकातें होती रहीं तो उसमें इस ख्वाहिश का इजहार भी आया मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि कुछ हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट की जाए, तो हमने कहा जी बिल्कुल इस पर गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन जब वो हल्कों की फहरिस्त हमारे सामने आई, खासकर कराची शहर की, तो हमें लगा कि शायद वो जमीनी हकायक से इतना तालमेल नहीं खाती जो तवक्कुआत हैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की। तो अभी तक की यही सूरत हाल है कि हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर के वहां से कागजात नामजदगी जमा है, हम बहुत ज्यादा संजीदा हैं उस हल्के पे, न सिर्फ इंतखाबात में उतरने के बल्कि उस नशिस्त को जीतने के लिए भी। अच्छा सर, लेकिन जो एक महाज बनाया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि जी अब 15 साल की जो हुकूमत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके खिलाफ ये महाज है जिसमें GDA भी शामिल है, जिसमें JUIF भी शामिल है, मुत्तहदा भी है, और भी पार्टीज को मिलाएंगे, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को भी दावत दें, और भी जमात भी अगर आना चाहे तो बाकी तमाम लोगों को मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे इस दफा सिंध में या कराची में खास तौर पर। सर अब वो महाज, वो बातें कहाँ जाएंगी फिर अगर आप लोग ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो? देखिए, किसी एक आध नशिस्त के ऊपर मेरी तवक्को हो या किसी और दोस्त की तवक्को हो जो किसी का ज्यादा हल्का असर हो कि इस हल्के से आप कागजात नामजदगी वापस ले लें, तो उस और ऐसा ना हो सके तो इसकी बुनियाद पर जो बहैसियत मजमूई एक हमारा इत्तेफाक हुआ है
کہ صوبہ سندھ میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بدعنوان اور بد انتظام دور حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو اس اتفاق رائے کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چوٹ پہنچتی ہے. وہ اتفاق رائے بڑے پیمانے کے اوپر موجود ہے ان تمام کی تمام جماعتوں میں. ایک دو حلقوں میں ہو سکتا ہے کہ آپس میں اتفاق رائے نہ ہو سکے. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن لڑنا یعنی آپ کی پارٹی کی نمبر 2 اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کے نمبر 2 اگر آمنے سامنے لڑتے ہیں تو پھر سر اتفاق و اتحاد کیسا؟ یہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پر یقیناً دونوں جماعتوں کو بیٹھ کر سوچ بچار کرنی پڑے گی. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ دے دیتا ہوں کہ ایک دو دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت ایم کے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مشاورت کے لیے بیٹھی ہے. اچھا، یعنی یہ مشاورت جو ہے متوقع ہے پہلے سے، کیونکہ سر جب مصطفیٰ کمال صاحب کے دوسرے حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے تو اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید آپ لوگوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کا اعلان آپ بعد میں کریں گے، اور ایٹ لیسٹ 242 کی حد تک شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جب 247 پہ میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب نے نہیں. لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے بھی کئی حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قومی اسمبلی کے حلقوں سے انتخاب لڑیں. اچھا، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ایک سے زیادہ حلقوں سے کاغذات. سر فاروق بھائی کے 4 جگہ سے جمع ہوئے ہیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے. ڈیفنس کا حلقہ بھی ہے، کہ وہ ایک اس میں سرجانی کی سیٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور جگہوں سے ان کے جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی جمع کیے گئے ہیں. تو اچھا سر، لیکن صوبائی میں کوئی مرکزی قیادت میں سے بڑا نام جو ہے متحدہ کا کوئی نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگ امید نہیں رکھتے کہ صوبائی حکومت بنائیں گے، جس طرح ماضی میں پہلے بھی آپ نے صوبائی حکومت بنائی ہے ایک وقت میں اور کامیابی کے ساتھ چلائی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں دیکھیے صوبائی اسمبلی جو ہے نا وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے اگر کسی نے بلدیاتی نظام حکومت سے نہیں آیا ہے اور براہ راست اسمبلیوں کے انتخابات سے وہ عملی سیاست میں قدم رکھ رہا ہے تو صوبائی اسمبلی ہی پہلا پلیٹ فارم ہوتی ہے. آپ کی 2002 کی اسمبلی میں ایم کے سے میں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے ہم سب نے اپنا پہلا انتخاب صوبائی اسمبلی سے لڑا تھا. تو وہ قومی اسمبلی میں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ ہم نسبتاً جو تجربے کار لوگ ہیں پارلیمانی نظام کے یا تنظیم کے سیاسی طور کے اوپر ان کو ٹکٹ دیں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی سے بھی ایم کیو ایم کی جو سینئر قیادت ہے، ہمارے کم از کم 2 ڈپٹی کنوینرز ہیں، رابطہ کمیٹی کے ارکان ہیں، ان سب کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. اچھا، لیکن جس طرح پہلے ماضی میں خواجہ اظہار صاحب یا میرے خیال میں خواجہ اظہار صاحب کے بھی شاید صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے نامینیشن جمع ہونے سے میں ٹریک نہیں رکھ پایا ہوں. عبدالوسیم صاحب 3 دفعہ ایم این اے رہے ہیں، ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں، ان کے صوبائی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. ابو بکر صاحب جو ہماری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، ابھی رکن قومی اسمبلی تھے لاٹھی سے، ان کے کاغذات نامزدگی صوبائی اسمبلی سے جمع ہیں. تو کافی لوگ ایسے ہیں جو تجربے کار بھی ہیں، اور ان کے محمد حسین صاحب کے کاغذات نامزدگی کئی دفعہ 5-6 دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کے جمع ہوئے ہیں، اور کافی لوگ ہیں. اچھا سر، الیکشن پروسیس پہ آپ کی پارٹی کا اعتماد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح سمت میں چیزیں چل رہی ہیں اور صاف و شفاف الیکشنز ہو سکیں گے؟ دیکھیے، صاف اور شفاف الیکشن ہونے کے تو کئی پریریکوزٹس ہوتے ہیں. اس میں پہلا عمل جو ہے صاف اور شفاف مردم شماری ہے. پھر اس صاف و شفاف مردم شماری ہو جائے، اس کو گن بھی لیا جائے شفافیت کے ساتھ، وہ ہے. پھر اس کے بعد شفاف حلقہ بن جائے. تو ایسے ہر مرحلے کے لیے ہمارے اعتراضات اور جائز اعتراضات تو موجود ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ سلسلہ تو چلنا ہے، الیکشن کا چلانا ہے، تو ہم انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اپنے تمام تر اعتراضات کے باوجود. لیکن سر مطلب اب موجودہ حلقوں کی بیس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، جو بھی ڈیلیمیٹیشن موجود ہے جس طرح کی ہے، ان پہ آپ الیکشن پروسیس اب جو کاغذات نامزدگیاں اس کے بعد پولنگ اور تمام چیزیں ہوں گی، آپ سمجھتے ہیں شفاف طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ خاص طور پہ جو کچھ سینئر افسران ابھی سندھ پولیس کے تبدیل کیے گئے اور کہا گیا کہ نہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی ریزرویشنز بھی تھیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہٹانے جانے چاہیے تھے جو آفیسرز کا تبادلہ کیا گیا ہے پولیس کی.
نہیں وہ تو آئے واش ہوگا. نگراں حکومت کے دور میں تو سب کچھ پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہو رہا ہے. اچھا تو مقصد اس میں کون سا, یعنی ایک افسر کو جو ان کا کسی کا بھانجا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا داماد ہے, کسی کا کزن ہے, اس کو سانگڑ سے ہٹا کے مثال کے طور پہ قمبر شہزاد کوٹ میں لگا دیا اور قمبر شہزاد کوٹ والے کو سانگڑ سے کر کے, اس سے کون فرق پڑے گا؟ تو نہیں خیال کی الیکشن کمیشن کے دیکھ لینا, آپ جو ممبر بیٹھے ہیں نثار دورانی صاحب سے لے کر, اور یہاں صوبائی الیکشن کمیشن میں جتنے کئی افسران بیٹھے ہوئے ہیں, ایک الیکشن کمشنر کے صوبائی کے ہٹانے سے وہاں کا نظام تھوڑی تبدیل ہو گیا. وہ ایسا ہی ہے, پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے صوبے میں, نگراں حکومت تو نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اعجاز چوہان صاحب کی جانب سے یہ آپ کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہے نا یہ ان کو ہٹایا جائے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب الیکشن پروسیس پہ تھوڑا سا فرق پڑے گا, چونکہ ایک بلوچستان سے یہاں لے آئے ہیں, یہاں سے بلوچستان بھیج دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو صوبائی. دیکھیے چوہان صاحب تو اکیلے نہیں نا, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ اکیلے تو نہیں نا, نیچے پوری کی پوری ان کی ٹیم موجود تھی. اور چوہان صاحب کا بھی جہاں تک مجھے علم ہے تبادلہ اس وقت ہوا ہے جب سارے ریٹرننگ افسران اور عملے کی تعیناتیاں ہو گئی ہیں. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص ایسا فرق نہیں آئے گا. سر کتنا ٹف مقابلہ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ, کیونکہ پہلے تو آپ کہتے ہیں نا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, آپ کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ سے چھینی گئیں, ایک ایسی پارٹی کو دے دی گئی جس کو اقتدار میں لانا تھا, وہ آ بھی گئی اقتدار میں, آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے مجبوراً, اور پھر آپ نے خیر چھوڑ بھی دیا. لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹف مقابلہ دیکھیں گے اس الیکشن میں, یا کون سی پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس پارٹی کی طرف سے تھوڑا ٹف مقابلہ رہے گا؟ جس طرح پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم میدان میں اترے ہیں, اور جس طرح ہم نے بلدیاتی الیکشن جیتے تھے اس طرح ہم یہ نیشنل اسمبلی اور قومی صوبائی اسمبلی کے بھی الیکشن جیت کے دکھائیں گے. کتنا دم ہے ان کے دعووں میں؟ نہیں وہ تو ان کا سارا دم افسران کی بنیاد کے اوپر ہی ہے. ان کا سارا دم جو ہے وہ پولیس افسران کی بنیاد پر ہی ہے. عوامی سطح پر تو آ نہیں سکتی پیپلز پارٹی کراچی میں. اور میں کوئی اپنا سیاسی جلسوں کی گفتگو ٹیلی ویژن پروگرامز میں یا سنجیدہ گفتگو میں کرتا نہیں. تو جو بھی جماعت اتر رہی ہوگی ہمارے سامنے, ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے, اور ہم انتخابات میں بہت سنجیدگی سے مہم چلا رہے ہیں. ہم سے زیادہ کسی نے جلسے نہیں کیے, گراؤنڈ پر 16 جلسے کر چکے ہیں اب تک ہم مختلف حلقوں میں کراچی کے, اور ہماری موبلائزیشن ہے بہت ٹھیک ٹھاک. ہم سے زیادہ کسی کی موبلائزیشن نہیں ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر. ہم اپنے پرانے ووٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں, اپنے ناراض ووٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں, نئے ووٹر بنانے کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو ہم تو بہت سنجیدہ ہیں اور دیکھیں گے, اور ہماری خواہش بھی یہی ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے, اور کہ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی اور حیدرآباد سے ان کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انتخابات کے بعد بھی بن کر آئیں گے. سر پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان واپس ملا ہے, آپ سمجھتے ہیں صحیح ہوا, ہونا چاہیے تھا, مل جانا چاہیے تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ میں سیاسی کارکن ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پروسیجرل فلاز کی بنیاد کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت بھلے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس کو گیم سے باہر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب موقع ملا باقیوں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا, اور آئندہ بھی وہ ایسے ہی کریں گے. ان کی سرشت میں ہے یہ بات. لیکن سر بلے کا نشان واپس ملے, آپ سمجھتے ہیں کراچی کی الیکشنز پہ یا ان چیزوں پہ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جس نے بھی دیکھیں نا, جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا تھا وہ بلہ کیا, ان کے پاس کوئی اور مچھلی ہوتی ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھی نشان ہوتے تھے تو اس کو ووٹ کا گاؤں دیہات میں شاید کوئی ان پڑھ کوئی ووٹر ہو اور بے بہرا ہو بالکل ہی سیاسی سمجھ بوجھ سے, تو اس کے لیے تو شاید یہ ہوتا, ادروائز کوئی اتنی بڑی چیز نہیں آج کے دور میں. تو میرا نہیں خیال, اچھی بات ہے, مل گیا بلے کے نشان کے ساتھ اترے تو اس وقت پھر جو بھی ان کو ہرائے گا جہاں جس حلقے میں, تو اس کو بھی پھر اپنی جیت کا مزہ آئے گا زیادہ. اچھا سر, ایک چیز اور کہی جا رہی ہے, میں مطلب ویسے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ابھی بھی جو ایون جو کینڈیڈیٹس کے نامنیشن پیپرز بھی فائل کیے گئے ہیں, اس میں بھی 3 الگ الگ گروپس کے لوگ شامل ہیں جن کے پیپرز فائل ہوئے ہیں. اب فائنل قرعہ کس کے نام پہ نکلتا ہے, تو کہ ابھی بھی سر مصطفیٰ کمال صاحب اپنے تمام لوگوں کے انہوں نے داخل کروائے ہیں, فاروق بھائی نے اپنے لوگوں کا دیکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو فیکشنز جڑے ہیں ان میں ابھی بھی ایک حلقے سے کئی کاغذات نامزدگی. تو سر اس میں کوئی یعنی کوئی چپخلش تو نہیں ہوگی آپس میں جب کسی کے امیدوار کو پیچھے کیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے سر, پی ایس پی ایک عرصے تک جو ہے وہ اپنی الیکشن بھی لڑتی رہی, تمام چیزیں کرتی رہی, فاروق بھائی بھی تمام چیزیں کرتے رہے, تو ان کے بھی اپنے لوگ ہیں, پی ایس کوکے متحد ہو گئے ہیں, لیکن سر پھر بھی لوگ ایک امید اور آس تو رکھتے ہیں نا. دیکھیں جب 3 فیکشنز ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اس عمل کو
ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے, 11 مہینے ہوئے ہیں, تو بہرحال وہ لوگوں کی یادداشت میں تو رہتا ہے ایسا. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, فاروق ستار صاحب ہوں, خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں, سب نے جو بھی نام دیے ہیں وہ ایم کیو ایم کے نام دیے ہیں, بھلے وہ کہیں سے بھی آیا ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ جب کاغذات نامزدگی واپس لینے کا سلسلہ مکمل ہوگا اور ٹکٹ سپورٹ کرنے کا, تو ہم بڑے جلسہ عام میں اپنے امیدواران کے ناموں کا اعلان کریں گے. تو وہ ایم کیو ایم کے ہی امیدوار ہوں گے, بھلے وہ اب سے 1 سال پہلے کسی بھی طرف. تو سر اچھا سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ اور تمام چیزیں کب تک آپ لوگ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے پارٹیز کے ساتھ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, کیا متوقع ہے؟ یہ 11 جنوری کے بعد اعلان کیا جائے گا یا اس سے پہلے اعلان کر دیں گے؟ جی میرے خیال میں ہم تھوڑا سا تو وقت لیں گے نا, سبھی اپنے سارے جو کہتے ہیں نا کہ پتے تو سینے سے ہی لگا کے رکھنے چاہیے, تو ہم تھوڑا سا وقت لیں گے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, سینئر رہنما متحدہ قوم موومنٹ پاکستان سینیٹر فیصل سبزواری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کاغذات نامزدگی جو یعنی منظور ہوتے جا رہے ہیں اس میں سے آج جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. آج انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, رہنما ہیں جماعت اسلامی کے, ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایڈوکیٹ صاحب کیا حال ہیں سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر. جی سر, اب ٹوٹل کتنے حلقوں سے آپ کی کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی اور 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور جماعت اسلامی نے ہر سیٹ پر کاغذات جمع کرائے ہیں. تو اسکروٹنی ہو رہی ہے, 30 تاریخ تک اسکروٹنی ہے اور میرے خیال میں 50% سے زیادہ لوگوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کا کچھ ایسا بیک لاگ لوگوں کا ہوتا نہیں ہے, تو بڑے سمپل طریقے سے کاغذات جمع بھی ہو جاتے ہیں اور منظور بھی ہو جاتے ہیں. تو سلسلہ چل رہا ہے, انشاءاللہ 30 تاریخ تک سب کی منظور ہو جائے گی. اچھا سر, حافظ صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے, بلدیاتی انتخابات میں آپ میئر لے کے آئیں گے حافظ صاحب کو. اگر میئر ہی لے کے آنا ہے تو پھر کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے کیا فائدہ سر؟ یعنی وہ صرف الیکشن لڑانے کے لیے خود اتر رہے ہیں میدان میں, بعد میں دستبردار ہو جائیں گے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بلدیات کی سیٹ چھوڑ دیں گے وہ. دیکھیں جہاں تک میئر شپ کا ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی ایک مشروط چیز ہے نا کہ وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آئے اور ان کو ہٹایا جائے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے جو کہ ایک پولیٹیکل چیزیں ہیں, وقت کے حساب سے اور دیکھ کر کی جاتی ہیں. یہ جو کہ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر نہیں آئے ہیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن, صوبائی اسمبلی کا الیکشن آ گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ لڑائی جا رہا ہے. اور اگر انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب وہاں جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ حافظ صاحب کو ہمیں کس جگہ رکھنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ظاہر اس طرح تو مستقل ہوتا ہے. کوئی جہاں پر جماعت اسلامی سمجھے گی کہ ان کی اہمیت ہے وہاں ان کو انشاءاللہ تعالی رکھے گی. لیکن صاحب ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک امیج ہوتا ہے نا کہ جی آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور بلدیاتی اداروں میں یعنی سٹی کاؤنسل میں آپ جو ہے وہ میئر اپنا لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر حافظ صاحب ہی اگر آپ وہاں سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہاں جدوجہد کیا رہ جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مرتضی وہاب صاحب کو آپ عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں مرتضی وہاب صاحب کے اوپر تو یہ قرض ہے جو ان کو اتارنا پڑے گا جاری انتخابات کے ذریعے سے, جس طریقے سے وہ مسلط ہیں وہاں پر, اور اکثریت کے باوجود جو ہے اقلیت کا میئر وہاں پر موجود ہے. تو یہ معاملہ تو بالآخر طے ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور کس وقت طے ہوگا بات کے اس کا مناسب وقت جماعت اسلامی طے کرے گی, اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی تمام لوگوں سے رابطے کے اندر بھی ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالی ہو کر رہے گا کراچی کے اندر. اور باقی جہاں تک یہ وقت کے تعین کا, وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات سے پہلے ہی ہو جائے گا یا انتخابات کے بعد ہوگا. اگر انتخابات سے پہلے ہو جاتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ حافظ صاحب نے جہاں سے کاغذات جمع کرائے ہیں اور دیگر لوگوں کے کاغذات بھی جمع ہیں, جماعت اسلامی اس کے حساب سے فیصلہ کرے گی. اور اگر انتخابات سے پہلے نہیں ہوتا تو پھر انتخابات کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ پھر کراچی میں میئر شپ کے لیے حافظ صاحب کو رکھنا مناسب ہے یا کسی اور کو. تو دونوں چیزیں ہیں,
تو اس لیے اس میں کوئی چیز سرٹن میں نہیں کہہ سکتا، فائنل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ فائنل کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ چونکہ کراچی کا میئر ایک امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے اور کراچی کے میئر صاحب ٹوٹلی جعل سازی کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے سیٹ سنبھال رکھی ہے، تو ان کو ہٹانا جو ہے وہ کراچی کے عوام کا فرض ہے. کراچی کے عوام جو ہیں انہوں نے چاؤ کے ساتھ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا، امیدوں کے ساتھ ووٹ ڈالا تھا، کراچی سے کرپشن کو خاتمے کے لیے ڈالا تھا، کراچی کو بنانے کے لیے، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ڈالا تھا. جماعت اسلامی نے کراچی کے لوگوں کے دلوں میں ایک امنگ پیدا کی تھی. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے مایوس ہو چکے تھے، ہر سیاسی پارٹی کو دیکھ چکے تھے، اور کراچی کے لوگوں میں یہ مایوسی آ گئی تھی کہ اب شاید کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن جماعت اسلامی نے کراچی کے مسائل پر کھڑے ہو کر، حق و تحریک چلا کر اور مختلف مسائل کو اٹھا کر اور بہت سارے مسائل کو طے کروا کر یہ ثابت کیا کہ نہیں، جدوجہد کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی لوگ جماعت اسلامی کی کو ہی چوز کریں گے، فرسٹ پرائرٹی جماعت اسلامی ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جب تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی بھرپور نمائندگی باصلاحیت اور دیانتدار لوگوں کی نہیں ہوگی، ان کی نہیں ہوگی جن لوگوں کا ماضی جو ہے بالکل تابناک ہے اور ثابت شدہ ہے کہ وہی لوگ کام کرنے والے ہیں، تو ظاہر مسئلے کراچی کے حل نہیں ہو سکتے. کراچی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ چاہے مردم شماری ہو، وہ چاہے کوٹا سسٹم ہو، وہ چاہے ملازمتوں کا مسئلہ ہو، وہ چاہے کرپشن کا سسٹم ہو جو چل رہا ہے کراچی کے اندر، یا کراچی میں پانی کے حوالے سے K4 کا منصوبہ، یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جو اب تک جماعت اسلامی کی بھرپور نمائندگی صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہوگی، یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، MQM ہے، یہ ساری کی ساری جماعتیں یکے بعد دیگرے اور کبھی متحد. اچھا سیف صاحب، یہاں سر آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کی کراچی کی جو کیمپین ہے وہ شخصی کیمپین بنتی جا رہی ہے. ہم نے بلدیاتی الیکشن میں بھی دیکھا حافظ نعیم صاحب پورا محور رہے کیمپین کا، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بل بورڈز ہیں، جتنی آپ کی کیمپین کی جا رہی ہے. سراج صاحب کا کہیں نام نہیں ہے سر، حافظ نعیم صاحب کی ہی تصویریں ہیں اور وہی ووٹ مانگ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے سر؟ مطلب پارٹی مرکزی قیادت کو چھوڑ کے ایک شخصیت کے پیچھے چل رہی ہے، کہ یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں، کراچی مسائل کے حوالے سے ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے پاکستان کے اندر نا، اور پورے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ اور کراچی کی پولیٹکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. کراچی میں چونکہ MQM نے ایک الگ کراچی کو جزیرہ بنا دیا تھا اور ایک قبضہ شدہ علاقہ بنا رکھا تھا، اور طویل عرصے تک کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کر ایک ایسی فضا پیدا کر دی تھی جس سے کراچی کے مسائل پورے پاکستان کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے. اور کراچی جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا علاقہ ہے، کراچی کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا، وہ کراچی سب سے زیادہ پسماندہ ہو گیا، وہ کراچی سب سے زیادہ جرائم کا شکار ہو گیا. سر میں بالکل یہ تمام باتیں اپنی جگہ، میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کی کیمپین یا ان کی جو الیکشن کیمپین ہے، الیکشن میں حصہ لینا، کیا حافظ نعیم صاحب کی شخصیت پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے؟ حافظ نعیم صاحب کی شخصیت کے علاوہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں مل سکتے؟ دیکھیے، الحمدللہ جماعت اسلامی میں شخصیات ہمیشہ آتی اور جاتی رہتی ہیں. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر نہ تو کوئی خاندانی اجارہ داری ہے، اور جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس سے پاکستان کا امیر بھی اپنی زندگی میں ہی دوسرے امیر کو کسی نہ کسی طریقے سے منتخب کروا دیتا ہے یا اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امیر انتقال کر گیا اور پھر دوسرا امیر آیا ہو. اسی طریقے سے تمام امارتیں اور نظامتیں جماعت اسلامی میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت چونکہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کراچی کے امیر ہیں، ان کی قیادت میں ہم کراچی کے اندر انتخابات لڑ رہے ہیں. کراچی کے مسائل اتنے بڑے اور اتنے یونیک ہیں، اس کے لیے بے تحاشا جدوجہد کی ضرورت ہے. اور حافظ نعیم صاحب کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انہوں نے اس پوری تحریک کو بھرپور طریقے پہ لیڈ کیا ہے. ظاہر قدرتی بات. اچھا سر، مجھے بتائیے گا PTI سے پاکستان تحریک انصاف کی جب ٹکٹس وغیرہ لاٹ ہو جائیں گے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ؟ بلدیات میں بھی ان کے ساتھ ہیں تاکہ یہ آپ کا ساتھ جو ہے نا مزید مضبوط ہو سکے یہ اتحاد. اچھا دیکھیں، یہ تھوڑا قبل از وقت ہے یہ ساری کی ساری بات کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کسی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. فی الوقت تو ہم نے تمام سیٹوں پر اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں اور ہم اپنی نام اور نشان اور جھنڈے پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارا اپنا منشور ہے، ہم نے تو کراچی تحریک شروع کی ہوئی ہے
اور یہ الیکشن کا میں جو حصہ ہے یہ بھی ہم تو کراچی مہم کا ہی ایک پارٹ ہمارا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے جب کراچی میں میئر کا انتخاب تھا تو اس موقع پر کونسل کے اندر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد کیا تھا. تو اس وقت بھی پی ٹی آئی ہو یا اور کوئی ایسی جماعت ہو کہ جو جماعت اسلامی سے نظریاتی طور پر یا خیالاتی طور پر قریب ہو، اس سے ایڈجسٹمنٹ کی سوچ جا سکتی ہے. لیکن کسی قسم کا اتحاد، کسی مشترکہ نشان پر انتخاب، یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں سر، نشان تو الگ مل گیا بلے کا پی ٹی آئی کو، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ سوچا جا سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہو سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے، کسی سے بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وغیرہ سے، کیونکہ ان کا مادی انتہائی داغدار اور ظاہر ہے کہ ان کا جو ثابت شدہ ان کا کردار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے تو بالکل ان کو ایلیمینیٹ کراچی سے ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے جماعتوں کو، جتنا کرمنل ان لوگوں کا ریکارڈ ہے کراچی کے اندر. ٹھیک ہے سر صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما جماعت اسلامی ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پہ نوڈیرو میں جو خطاب کیا، اس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی جماعت ملک بچا سکتی ہے تو وہ صرف بے نظیر کی پیپلز پارٹی ہے جو ملک کو بچا سکتی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ قوتوں نے سوچا کہ شاید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے جو ہے نا وہ پارٹی ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پارٹی اب بھی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آج بھی اپنے شہداء سے وفا کرتے ہیں. اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے 16ویں برسی جو منائی جا رہی تھی، اس پہ آج نہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بلکہ آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. اور خاص طور پہ آصف علی زرداری نے کہا کہ جی غربت، ملک امیر ہے، اسلام آباد غریب ہے، غریب کیسے سوتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاص طور سے غریب دوست، عوام دوست پارٹی ہے. اور یہ بھی کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا کہ ہم 3 نسلوں سے بے روزگاری، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ شہید بھٹو کے منشور میں ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا پر چلنے والے ڈرامے کا جواب جو ہے ملک کے عوام 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کے دیں گے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے نا وہ اپیل بھی کی کہ آپ نے مجھے جتوانا ہے، اور نہ صرف جتوانا ہے بلکہ اکثریت سے جتوانا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کے لیڈر اور کارکنان جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکیں. بہرحال اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابق مشیر بھی ہیں جو صوبہ سندھ میں رہے، جناب اقبال سان صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اقبال سان صاحب سے رابطہ ہو گیا ہمارا؟ ہیلو جی، السلام علیکم. اچھا، ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک پاور شو جو نظر آیا، اور آج کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی. خاص طور پہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے میسج بھی دیا، اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے، غربت کا مقابلہ، بے روزگاری کا مقابلہ، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور کچھ باتیں اشارتاً بھی زرداری صاحب کر گئے. اس کے علاوہ جن دیگر لیڈران نے خطاب کیا، انہوں نے بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا. 16ویں برسی جو منائی گئی نوڈیرو میں یہ جلسہ ہوا. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اقبال خان صاحب سے. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. ناظرین، آپ کچھ بات کریں گے. صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ یا موبائل مارکیٹ میں آتش زدگی ہوئی. 100 سے زیادہ دکانیں خاکستر ہو گئیں. دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جمع پونجی جو ہے عمر بھر کی وہ اس وقت جل گئی ہے. پہلے کوآپریٹو مارکیٹ میں بھی ہوا تھا، اس سے قبل ہم نے دیکھا اس مہینے میں 2 اور جو ہیں وہ آتش زدگیاں ہوئی تھیں، بڑی آتش زدگیاں. اس میں کافی تاجروں کا نقصان ہوا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر کی الیکٹرانک مارکیٹ کے مرکزی رہنما ہیں رضوان عرفان صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے. السلام علیکم رضوان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. جی وعلیکم. سر کیا کہتے ہیں، کیا اس وقت جو صورتحال ہے کیا ہے، اور آپ کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے حکومت کی جانب سے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی آج وزٹس ہوئے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک حادثہ پرسوں رات کو ہوا ہماری مارکیٹ میں. شاہجہان مارکیٹ جو ہے مین کراتی ہے موبائل فونریز کی. تقریباً 2:30 بجے کا واقعہ. یہ جب الیکٹرک کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو آگ لگی
तो फायर ब्रिगेड तो आ गई थी टाइम पे, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने जो है वो कनेक्शन जो है वो बंद किया, तकरीबन पौने घंटा लगा उसमें। उसमें आग जो फैली है वो कंटिन्यू फिर आगे बढ़ती गई और इसकी वजह से तकरीबन कोई 50 के करीब दुकानें जो है बिल्कुल खाकसार हो गई और उनका जो है सब माल जो है वो जल गया और तकरीबन कोई 25 से 30 दुकानें जो है वो आधी खराब हुई, उसमें पानी वानी लग के जो है उनका नुकसान हुआ। तकरीबन कोई 22 करोड़ मालियत, 20 से 22 करोड़ मालियत का मोबाइल जो है और फोन एसेसरीज जो है उनका नुकसान हुआ है। हुकूमत तो कोई आने को तैयार ही ना, हुकूमत कोई आई न, किसी ने हमसे कांटेक्ट किया ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आई, बस जो हमारे सियासी जमात के लोग हैं वो आए। सर मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए और दीगर लोगों ने भी वो किया है, तो कोई यकीन दहानी हुई है कुछ? मुर्तज़ा वहाब साहब का तो मुझे नॉलेज में नहीं, शायद आने का था लेकिन आए नहीं है, मुझे पता नहीं। मेरी बात तो हुई थी मुर्तज़ा वहाब साहब से, मैंने उनको बताया था कि ये पोजीशन है, लेकिन दूसरे जो हमारे जो है मुस्लिम पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा और इसके अलावा मुस्लिम नून के और एमकेएम की आफाक अहमद साहब ये आए थे, वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया हमारे साथ, लेकिन पुलिस अपना इंतजामिया के कोई अफसर नहीं आया। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसने कॉन्टेक्ट किया। देखिए हमारा तकरीबन कोई, आपने बताया 20 से 22 करोड़ का नुकसान हुआ है और छोटे ताजिर लेके तो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग थे। आप समझ सकते हैं मुल्क की माशी हालात वैसे ही खराब हैं। सर क्या अपील करना चाहेंगे प्रोग्राम की तवज्जो से, क्योंकि लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, क्या अपील करना चाहेंगे आप? दरख्वास्त यही करेंगे कि हमारे जो दुकानदारों का उनका उसके लिए भरपाई हो, उनका नुकसान जो है पूरा करें और जो है आके एक ये जो के इलेक्ट्रिक ने जो एक इजाजतदारी की हुई है उसको खत्म किया जाए। हमने पहले भी दरख्वास्त की थी कि बहुत से मीटर वहां लगे हुए, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वहां से वायर खींच के दूसरी जगह से अपने लगाए हुए थे। अगर वो मीटर लगे होते हमारे यहाँ और जो है हमारी बिजली होती तो ये हादसा नहीं होता। इसमें के इलेक्ट्रिक को जो है इसमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए और ये मसाइल हमारे जो है हल करने हल करने चाहिए इसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त नाम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।